क्लास का आगाज करते हैं। 25वें बाब को देखें। 25वें बाब में और इससे आगे खुदा मूसा को अहकाम देता है खैमा-ए इज्तिमा के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? खैमा-ए इज्तिमा के ताल्लुक से, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टैबरनेकल। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टैबरनेकल, जिसका मतलब है अ टेंट या ड्वेलिंग प्लेस, एक रहने की जगह। एक रहने की जगह। टैबरनेकल एक ऐसी जगह थी जहां पर खुदा बनी इसराइल से मुलाकात करता था, यानी खुदा खुद बनी इसराइल के दरमियान मौजूद होता था और उनसे मुलाकात और बात करता था। सो टैबरनेकल एक ऐसी प्लेस है, एक वर्शिप की प्लेस है, इबादत की जगह है, परस्तिश की जगह है, जहां पर वो परस्तिश करते थे और खुदा उनको उनके दरमियान खुद आता था। और यही टैबरनेकल बाद में हैकल में तब्दील होगा, ये हम साथ साथ देखते हैं। सो आज हम टैबरनेकल के ताल्लुक से, खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से सीखेंगे बहुत सारी बातों को। और मैं सबसे पहले तो इसकी बनावट के ताल्लुक से कुछ बातें आपको बताऊंगा और कुछ कि ये कब कब क्या क्या हुआ इसके साथ। और आज समझ लें कि टैबरनेकल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टैबरनेकल में जितनी भी चीज़ें थीं उनका मसीह के साथ कैसे ताल्लुक था, इस चीज़ को सीखें और समझेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो पुराना अहद है और ख़ास तौर पर जो शरीयत की, जो रस्मी शरीयत है, वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करती है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट करती है। और रस्मी शरीयत में दी गई, चाहे वो कुर्बानियां हो, चाहे कहानत का निज़ाम हो, वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। एक तस्वीरी शक्ल है, वो चीज़ें अक्स हैं। वो चीज़ें क्या हैं? अक्स हैं। हकीकत और असल चीज क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हकीकत और असल चीज क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। और टैबरनेकल में मौजूद जो चीजें हैं, यानी टैबरनेकल भी क्या है? एक अक्स है, वो भी एक साया है, और हकीकत यीशु मसीह है। और उसकी भी एक एक चीज यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। हम तफसील से इन सारी बातों को समझेंगे। आइए मैं सबसे पहले उसकी बनावट की तरफ आता हूं। और खुदा ने बड़ी डिटेल में मूसा को अहकाम दिए थे इसकी बनावट के ताल्लुक से, यानी खुदा ने बड़ी तफसील से उसे बताया था और साथ में यह भी कहा था कि तू इसको वैसा ही बनाना जैसा तुझे दिखाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि खैमा इज्तिमा आसमान पर एक टेंपल मौजूद है, एक चीज मौजूद है, और उसकी नकल तैयार करने के लिए मूसा को कहा गया है और मूसा को वो दिखाई भी गई है। खुदा ने बड़ी तफसील उसको बताई है कि तो इसको इस तरह से तैयार करना, और ये वैसी ही होनी चाहिए जैसी तुझे दिखाई गई है। इसका मतलब है कि कोई असल चीज आसमान पर मौजूद है जिसकी कॉपी मूसा को तैयार करनी है, और खुदा ने काफी डिटेल उसकी बताई। इसके लिए मुझे बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही आ रहा है ना सर? पूरा व्यू ले लें। ये खैमा इज्तिमा 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा था। ठीक है, ये 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा था, और इसके दरमियान में ये सारा अहाता है। ये खैमा इज्तिमा का सारा अहाता था। ये यहां पर पिलर्स लगे हुए थे, इसका यहां पर मेन एक ही दरवाजा था, और इसके दरमियान में यहां पे करके सिर्फ ये बिल्डिंग थी। बिल्डिंग कितनी है? सिर्फ इतनी सी बिल्डिंग है।
बाकी ये सारा क्या है, अहाता है। और इवन के सुलेमान और जो बाद में हेरोदीस का टेंपल बनेगा उसमें भी बिल्डिंग छोटी थी। ये बिल्डिंग 15 फुट 15 फुट 15 फुट और 30 फुट, यानी ये देखें यहां से लेकर यहां तक ये कितने बने, 45 फुट। टोटल बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, 45 फुट। ये देखें यहां से यहां तक की बिल्डिंग कितनी लंबी है, 45 फुट, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 15 फुट। तो 15 फुट आप ज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मली कमरा होता है उसकी लंबाई चौड़ाई 15 फुट के आसपास होती है, 10, 12, 15 फुट। ये पाक तरीन मकाम था। और ये पाक मकाम, यानी इसको यहां पर एक पर्दा लगाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये बिल्डिंग देखें कितनी, 45 फुट लंबी है, लेकिन 30 फुट के बाद 15 बाय 15, ये कमरा एग्जैक्टली 15 बाय 15 का है। और इंटरेस्टिंगली इसकी छत भी 15 फुट ऊंची है। जो पाक तरीन मकाम है इसकी छत कितनी ऊंची है, 15 फुट ऊंची है। और जो पाक मकाम है ये 30 फुट लंबा है, 15 फुट चौड़ा है और 15 फुट ही ऊंचा है। सो आप ये देख लें कि ये सिर्फ बिल्डिंग है, बाकी ये सारा अहाता है। बाकी सारा क्या है, अहाता है। और इसका यहां पर दरवाजा है और ये ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट, यानी ये मशरिक से मगरब की तरफ है। अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी बातों का मतलब समझेंगे तो आप और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन ये देखें कि ये ऊपर वाला पाक तरीन मकाम है और ये पाक मकाम। ये आप याद रखिएगा कि 15 फुट चौड़ा, 15 फुट लंबा और 15 फुट ही ऊंचा है, 15 फुट ही ऊंचा है। सो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये एक क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब, यानी जितना ऊंचा उतना चौड़ा उतना लंबा। बिल्कुल एक डब्बा नहीं होता जिस तरह से, उस तरह से ये बिल्कुल एक क्यूब की तरह था। और यहां पर सिर्फ एक ही चीज पड़ी थी जिसको क्या बोलते थे, आर्क, आर्क ऑफ द कवेनेंट या अहद का संदूक। यहां पे क्या पड़ा है, अहद का संदूक। और यहां पर डिफरेंट पिलर्स लगे हुए हैं और यहां पर पर्दा लगा हुआ है जिसको हम वेल बोलते थे, जो कि पर्दा फट गया था जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी थी, वो ये पर्दा था। अब इसके बिल्कुल सामने इस जगह पर एक बखूर जलाने की कुर्बानगाह है। कौन सी, बखूर जलाने की कुर्बानगाह। और ये लेफ्ट साइड पर शमादान था और राइट साइड पर पाक मेज थी, पाक रोटी की मेज जिस पर रोटी रखी जाती थी। यहां पर अंदर टोटल कितनी चीजें हो गई, 1, 2, 3 और 4। ये 4 चीजें बिल्डिंग के अंदर हैं। यहां पर एक हौज था और इस हौज में काहिन अपने हाथ धोया करते थे। और यहां पर एक मज़बा था। मज़बा, ये गेट से एंटर होते सबसे पहले क्या आएगा, मज़बा आएगा। और यहां पर एंट्री के वक्त, यानी ये जो बिल्डिंग है ना, यहां पे इसके यहां पे भी, यहां पे जो एंट्रेंस है मेन, यहां इसकी एंट्री से पहले ये लोग एब्लूशन, वजू जिन्हों कहते हैं वजू कर दे सी इथों, यानी हाथ पांव धोते थे फिर अंदर जाते थे। और यहां से जब बाहर आते थे तो फिर यहां पे वजू करते थे। वजू का मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूं क्योंकि वजू यहां से आया, तो वो यहां से एब्लूशन करते थे, यानी यहां तहारत अपनी करते थे, हाथ पांव धोते थे, फिर यहां पे जाते थे और यहां से निकलते वक्त फिर यहां पे हाथ पांव धो के फिर यहां से आगे आते थे। और ये जो मज़बा है यहां पर कुर्बानी गुजरानी जाती थी।
अब अगर आप देखें तो टोटल कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो आर्क है या अहद का संदूक है, इस पर्दे के आगे कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, क्योंकि इस पूरे खेमे के ऊपर 4 खालें डाली गई थी, 4 कवरिंग्स थी, 3 खालें थी उसमें, 4 कवरिंग्स थी। सबसे पहले लिनन, जिसको कतान बोलते हैं, जिन्होंने पंजाबी से लीलन लोग नहीं कहते लिनन या कतान, इसकी लेयर, पहली लेयर थी इसके ऊपर जो बकरी की खाल है उसकी लेयर थी गोट्स स्किन। इसके ऊपर जो रैम है, रैम किसे बोलते हैं वैसे, ये जो भेड़ होती है इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, शीप, क्या बोलते हैं, शीप। तो जो मेल शीप होती है ना उसको रैम बोलते हैं। वो मेल भी तो कौन है ना, पेड़ दा आखिर मेंढा, ठीक है। रैम को क्या बोलते हैं, मेंढा। और लैम्प किसे बोलते हैं वैसे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में बहुत ज्यादा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, तो चलें क्लियर कर ही लेते हैं। लैम्प, LAMB, लैम्प, बर्रा। तो बर्रा मेल है या फीमेल है, लैम्प दोनों हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी, लेकिन 1 साल तक का होगा तो उसको बर्रा बोलेंगे। वो 1 साल तक का होता है, यानी उसको वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, यानी रैम भी हो सकता है और EWE बोलते हैं जो फीमेल लैम होता है उसको। लेकिन लैम्प दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो रैम है ये मेंढा है। और पहली जो यहां पर कवरिंग है वो किसकी है, लिनन की। दूसरी कवरिंग किसकी है, गोट की स्किन की। तीसरी कवरिंग किसकी है, मेंढे की। और चौथी कवरिंग किसकी है, तखस। ये एक लफ्ज है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको बैजर्स, इसकी ट्रांसलेशन पे ना बहुत सारे लोगों के तजाद पाए जाते हैं कि ये तखस बेसिकली है क्या। कुछ लोग बिच्छू कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि समुद्री कोई जानवर था, तो बहुत सारी इसमें पाई जाती है। लेकिन इनका भी एक मतलब था जो इस पर कवरिंग्स डाली गई थी, यानी पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, ये 4 कवरिंग्स डाली गई थी। यहां पर साल में 1 एंट्री होगी। साल में कितनी एंट्रीज होंगी, 1 एंट्री होगी, जब सरदार काहिन खून लेकर कफारा देने जाएगा। यौम कफारा पर वो खून लेकर कफारा देने जाएगा। यहां पर एंट्री डेली है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहां पे डेली एंट्री होती है। और डेली एंट्री किस चीज के लिए होती है, एक तो ये शमादान सेट करने के लिए होती है, दूसरी ये बखूर जलाने के लिए होती है, क्योंकि डेली सुबह और शाम को बखूर जलाया जाता था। इसके फौरन बाद हम जब कुर्बानियों को सीखेंगे कि कौन कौन सी कुर्बानियां किस तरह गुजरानी जाती थी, तो आपको और जरा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। ये खेमा इज्तिमा कुछ दिन चलता रहेगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं। तो ये जो शमादान है, इससे इस पूरे एरिए को रोशन रखा जाता था। लेकिन यहां पर जो रोशनी है वो सिर्फ खुदा की शिकायना ग्लोरी की है, सिर्फ, और कोई रोशनी नहीं है, कोई एक्सटर्नल लाइट का यहां पर सोर्स नहीं है। यहां पर शमादान से रोशनी आती है और डेली सुबह और शाम के वक्त यहां पर बखूर जलाया जाता था। और ये पर्दे से बिल्कुल पहले है। ये एक मुकद्दस तरीन जगह है जहां पर कोई भी काहिन जा सकता था, और हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो बखूर जलाने पर्दे के इतना करीब जाए। देखिए, अब तो हमारी रसाई खुदा तक बड़ी आसान है, जिदो मर्जी दुआ कर ली है, जिदो मर्जी खुदा दे हजूर से बह गए। लेकिन उस वक्त लोग तरसते थे कि कहीं खुदा के हजूर में रसाई मिल जाए। और यहां पे और तो कोई जा ही नहीं सकता सिवाय काहिन के, काहिन के अलावा तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। और यहां पर सरदार काहिन के अलावा कोई नहीं जा सकता, वो भी साल में 1 मरतबा। तो यहां पे भी जो काहिन जाते हैं, अब इतने सारे काहिन थे, तो यहां पे भी कैसे बारी आती थी, वो कुरा डालते थे। जिस तरह लिखा है ना, जकरिया जो अबिया के फरीक में से था, उसके नाम कुरा निकला और वो बखूर जलाने
اندر گیا تو یہ زکریا کا بھی قرہ نکلا تھا اور وہ بخور جلانے یہاں پر گیا تھا اور یہاں پہ دہنی طرف اس کو فرشتہ نظر آیا تھا، جبرائیل فرشتہ. سو ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کو اور شمعدان سیٹ کرنے کے لیے کاہن اندر جاتے تھے، اس کے علاوہ وہ اندر نہیں جاتے تھے. اور وہ پھر یہاں پر یہ ہاؤس تھا اور یہ اوورال اس کا پیٹرن ہے. اب آ جائیں واپس. سال کون سا ہے؟ 1446. کون سا سال ہے؟ 1446. یہ وہ سال ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے. 1446 قبل از مسیح میں. 1446 قبل از مسیح یہ وہ سال ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے. اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً مصر سے نکلنے کے بعد، یعنی وہ 14 نسان کو مصر سے نکلے ہیں، تیسرے مہینے میں وہ سینا کے بیابان میں پہنچ جاتے ہیں اور موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے. وہاں پر خدا اس کو خیمہ اجتماع بنانے کو کہتا ہے. 40 دن وہ پہاڑ کے اوپر رہتا ہے. پھر تقریباً 7 مہینے اس کو لگتے ہیں خیمے کو کھڑا کرنے کے لیے. کتنے مہینے؟ 7 مہینے. اور کلام مقدس کے مطابق وہ دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خیمہ اجتماع کو کھڑا کر دیتے ہیں. دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو. آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 1446 میں ہی خیمہ اجتماع بنا دیا گیا. 1446 سے اگلے 40 سال، اگلے کتنے سال؟ خیمہ اجتماع بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہا. خیمہ اجتماع بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور جب یشوع، پھر آگے کون سا ایونٹ آ جاتا ہے؟ یشوع. اور وہ کہاں پر ہے؟ کنعان میں. تو اس وقت خیمہ اجتماع جو ہے یہ کہاں پہ آ جائے گا؟ جلجال میں. کون سی سٹی میں؟ جلجال میں. اور اس کے لیے آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں. یشوع کی کتاب اس کا 4 باب اور 19ویں آیت. یشوع کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت. چلے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یریحو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے. کہاں پر؟ جلجال میں. اگر آپ یہ چیپٹر پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جلجال میں ہی خیمہ اجتماع کو رکھا گیا. اور یہ تقریباً 14 سال 14 ایئرز کہاں پر رہا؟ جلجال میں. اس کے بعد دور آتا ہے قضات کا، قاضیوں کا. یہ جلجال کے بعد جو قاضیوں کا دور ہے، اس میں تقریباً 300 سال سے زائد 300 سال سے زائد خیمہ اجتماع کہاں پر رہا؟ سیلا میں. کہاں پر؟ سیلا میں، یا شلو جسے انگریزی میں کہتے ہیں. 300 سالوں سے زیادہ خیمہ اجتماع سیلا میں رہتا ہے. اب یہاں پر سیلا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، اگر آپ پہلا سیموئیل اس کے 4 باب کی 3 آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ سیلا میں ہی نظر آئے گا، جہاں پر ایلی کاہن تھا. جہاں پر کون تھا؟ ایلی کاہن تھا. جہاں پر سیموئیل خیمہ اجتماع میں رہا کرتا تھا. وہ جگہ کون سی تھی؟ سیلا. اب جو بیابان میں خیمہ اجتماع 40 سال بنی اسرائیل کے 7 سال چلتا رہا، اس کے بعد جلجال میں تقریباً 14 سال جب تک کہ کنعان فتح نہیں ہو گیا. اس کے بعد یہ سیلا میں آ گیا اور یہاں 300 سے زائد سال خیمہ اجتماع وہاں پر ہی رہا. خیمہ اجتماع وہاں پر ہی رہا. یہ دھیان سے سن لیں. ویسے تو یہ نوٹس میں بھی لکھا ہوگا، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ عام طور پر پڑھنے سے ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا. نہیں سنو گے تو پھر نہیں آن گیا. 300 سے زیادہ سال یہ سیلا میں رہتا ہے. اور یہ دور کون سا ہے؟ یہ قاضیوں کا دور ہے. بنی اسرائیل میں یشوع کے بعد کون سا دور سٹارٹ ہوا؟ قاضیوں کا دور. وہ ساڈے والے قاضی نہیں، تابش قاضی یہ دوجے قاضی.
یہ قاضیوں کا دور تھا اور اس میں یہ سیلا میں رہتا ہے. اب اس کے بعد ساؤل بادشاہ آ گیا. کون سا بادشاہ؟ ساؤل بادشاہ آ گیا. اب ساؤل بادشاہ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کا بادشاہ تھا. اس نے کہا بنی اسرائیل جو ہے وہ شکست کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عہد کا جو صندوق ہے اس کو اپنے درمیان لے آئیں تو شاید ہم شکست سے بچ جائیں. یعنی عہد کے صندوق کو ہم اپنے درمیان لے آئیں تو شاید شکست سے بچ جائیں. اب یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں کہ خیمہ اجتماع سے عہد کے صندوق کو نکال لیتے ہیں. خیمہ اجتماع سے عہد کے صندوق کو نکال لیتے ہیں. یہ تقریباً سن 1100 کے پاس, ادھر میں ویسے سال لکھ دیتا ہوں, یہ تقریباً 1100 قبل از مسیح میں ہوا. ویسے اس کو 1070 یا 1080 بھی کہا جاتا ہے, تقریباً اس سال میں تھا جب سیلا کو تباہ کر دیا گیا. اور جو آرک ہے یعنی اب خیمہ اور صندوق یہ الگ الگ ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ الگ الگ ہو گئے. آپ اس بات کو سمجھے. خیمہ اجتماع موسیٰ نے بنایا اور 40 سال یہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہا. پھر خیمہ اجتماع کہاں پر آ گیا؟ جلجال میں, تقریباً 14 سال وہاں پہ رہا. جلجال سے خیمہ شفٹ ہوا سیلا میں, اور سیلا سے جب بنی اسرائیل کو لگا کہ وہ جنگ ہارنے ہیں تو عہد کا صندوق اگر اپنے درمیان میں لے آئیں گے تو اس سے وہ جیت جائیں گے. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ عہد کا صندوق لے گئے پھر بھی ہار گئے. وہ عہد کا صندوق لے گئے پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ہار جاتے ہیں. سو کیا ہوا کہ خیمے سے صندوق نکل گیا. خیمے سے صندوق نکل گیا. اب اس کے بعد یہ صندوق خیمے میں واپس نہیں جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اب ایک دفعہ جو صندوق خیمے سے نکلا ہے موسیٰ کے خیمے سے, یہ دوبارہ اس میں واپس نہیں جاتا. آپ نے جتنا بھی پرانا نامہ پڑھ رکھا ہے نا تو اس کو ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیں تو آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا آہستہ آہستہ. خیمے میں اب صندوق دوبارہ واپس نہیں جائے گا. بار بار میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. صندوق کہاں گیا؟ صندوق جناب فلسطی لے گئے. صندوق کون لے گیا؟ فلسطی لے گئے. اور 7 مہینے تک صندوق ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, تیسری جگہ سے وہ جہاں پہ بھی جاتا تھا وہاں پہ وہ ان کے درمیان یا بندے مرنا شروع ہو جاتے تھے یا کوئی وبا آ جاتی تھی, بیماری آ جاتی تھی. سو صندوق کیا ہوا؟ آن دا گو. وہ ایک جگہ سے وہ کہتے ہیں نہیں پائے نسی نہیں رکھنا, دوسری جگہ, دوسری سے تیسری, وہ آگے بھیجتے اس کو رہے. سو 7 مہینے تک 7 ماہ صندوق جو ہے وہ فلسطینیوں کے ملک میں رہا. بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ جو خیمہ ہے یہ کہاں پر آ گیا؟ نوب ایک جگہ ہے وہاں پر. یہ اس کے لیے نوب کا جو حوالہ ہے یہ آپ کو مل جائے گا پہلا سیموئل اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت. یہ نہیں ہمیں پتا کہ یہ وہاں پر کیسے گیا, لیکن خیمہ اب سیلا تو کیونکہ فلسطینیوں نے اس کو تباہ کر دیا اور سیلا سے نکلنے کے بعد اب خیمہ جو ہے وہ نوب میں چلا گیا ہے, صندوق فلسطین لے گئے. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں الگ الگ ہوگی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ صندوق موسیٰ کے خیمے میں دوبارہ نہیں جائے گا. اب یہ نوب جو ہے یہ کہاں پر کیسے یہاں پر پہنچا, لیکن یہاں پہ نا ایک واقعہ ہے. داؤد یہاں پر آتا ہے, اس کے ساتھیوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ کاہن سے پوچھتا ہے کچھ کھانے کے لیے. اس نے کہا کہ یار مقدس روٹیاں پئیاں. وہ کہنے ٹھیک ہے وہی سانو دے. اور یسوع مسیح نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, یاد ہے آپ کو نیا عہد نامے میں, کہ داؤد نے وہ روٹی کھائی جو کہ کاہنوں کے علاوہ کسی اور کو کھانا روا نہیں ہے. یہ نوب میں یہ واقعہ ہوا تھا. داؤد نے وہاں پر یہ روٹی کھائی تھی اور داؤد نے وہاں پر جاتی جولیت کی تلوار بھی کاہن سے لی تھی. اب 2 چیزیں چل رہی ہیں. یہاں پہ یہ اکٹھی ہیں, جلجال میں اکٹھی ہیں, پھر 300 سال سے زائد سیلا میں اکٹھی ہیں. لیکن سیلا کے بعد جب ایلی کاہن مارا جاتا ہے اور ایلی کاہن کو آ کر خبر دی جاتی ہے, ایلی کاہن گر کے مر جاتا ہے کہ تیرے بچے مارے گئے اور صندوق جو ہے وہ فلسطین لے گئے.
اور یہ سن کر وہ گرتا ہے، اور وہ کیونکہ موٹا آدمی تھا اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو خیمہ جو ہے یہ نوب میں پہنچ جاتا ہے. یہ نہیں پتا کہ کیسے صندوق جو ہے وہ فلسطی لے جاتے ہیں. اب فلسطی اس کو واپس کر دیتے ہیں اور یہ کریت یا ریم میں پہنچ جاتا ہے. سمجھ لو کریت یا ریم میں پہنچ جاتا ہے. اور یہاں پر یہ تقریباً کریت یا ریم میں یہ صندوق تقریباً 80 سے زیادہ سال رہے گا. اتنے سال یہ یہاں پر رہے گا. اور یعنی اس میں ویسے تو 20 سال کا ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے، لیکن باقی بھی اس میں جو اس کے سٹاپس ہیں وہ بھی ہم نے ڈال دیے. اور جو خیمہ اجتماع ہے وہ کہاں پر آ گیا ہے؟ نوب میں. اور یہ کتنے سال رہے گا؟ تقریباً 76 سال یہ یہاں پر رہے گا. اس کے بعد جو خیمہ اجتماع ہے وہ جباؤن میں چلا جاتا ہے. خیمہ اجتماع کہاں چلا جاتا ہے؟ جباؤن. اور یہاں پہ تقریباً یہ 58 سال رہتا ہے. کتنے سال؟ 58 سال. اور جو عہد کا صندوق ہے یہ تقریباً 1000 کے آس پاس، تقریباً 1000 کے آس پاس اس کو داؤد کہاں پر لے آتا ہے؟ یروشلم میں. داؤد کہاں پر لے آتا ہے؟ یروشلم میں. اور تقریباً سن 960 میں جب ہیکل بنتی ہے تو یہ کہاں پر شفٹ کر دیا جاتا ہے؟ ہیکل میں. کہاں پہ؟ ہیکل میں. اب آپ اگر غور کریں تو سیلا میں عہد کا صندوق بنی اسرائیل نے خود نکالا. اس کے بعد وہ صندوق فلسطی لے گئے، فلسطی نے اس کو واپس کیا، وہ کریت یاریم میں آیا. یہاں سے داؤد اس کو 1-2 گھروں میں بھی موو کیا، لیکن وہ یروشلم لے آتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہیکل میں موو کر جاتا ہے، ٹیمپل میں. کس میں؟ ٹیمپل میں، ہیکل میں. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ اب دوبارہ اس خیمے میں واپس نہیں گیا، دوبارہ اس خیمے میں واپس نہیں گیا، بلکہ یہ اچھا داؤد نے پتہ اس کو یروشلم میں کہاں پر رکھا ہے؟ اس نے داؤد کے خیمے میں اس کو رکھا تھا. کس خیمے میں؟ داؤد کے خیمے میں. داؤد کا خیمہ، داؤد کے خیمے کا ذکر اعمال کی کتاب میں بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 خیمے بن گئے تھے. کتنے؟ 2 خیمے. قربانی سٹل اسی خیمے میں ہو رہی تھی جو کہ جباؤن میں تھا، لیکن صندوق اس نے داؤد کے خیمے میں رکھ دیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ خیمہ کوئی پراپر خیمہ نہیں تھا، یہ بس پردے لگا کر ایک کورنگ کی گئی تھی. اور اسی خیمے میں صندوق کو لاتے ہوئے داؤد نے ناچ کر اس کا استقبال کیا تھا. میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، 1 سیموئیل اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت. 1 سیموئیل 4 باب اور اس کی 3 آیت. اب یہ دیکھیں، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ میں کلام سے صرف آیتیں پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو سکے. یہاں پہ لکھا ہے، اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے. سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے. اور ایلی کے دونوں بیٹے ہوفنی اور فنحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے. یعنی یہ سیلا میں سے صندوق کو لے آئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو فلسطی ہیں 11ویں آیت میں لکھا، اور خداوند کا صندوق چھن گیا اور ایلی کے دونوں بیٹے ہوفنی اور فنحاس مارے گئے. خداوند کا صندوق فلسطی
لے گئے. اب میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت. یہاں پہ لکھا ہے اور داؤد نوب میں اخیملک کاہن کے پاس آیا اور اخیملک داؤد سے ملنے کو کامتا ہوا آ رہا ہے. اس سے کہا تو اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں. یہ نوب میں خیمہ اجتماع یہاں سے کہاں آ گیا ہے؟ نوب میں. نوب یا جس کو انگریزی میں بولتے ہیں. اب میرے ساتھ دیکھیں پہلا تواریخ اس کا 16واں باب. پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 39ویں آیت لکھا ہے اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداوند کے مسکن کے آگے جباؤن کے اونچے مقام پر. کون سے مقام پر؟ جباؤن کے اونچے مقام پر. اس کے بعد نوب کے بعد یہ کہاں چلا گیا ہے خیمہ؟ جباؤن کے اونچے مقام پر. اور آخری حوالہ دیکھیں دوسرا تواریخ بلکہ دوسرا سیموئیل دیکھ لیں، دونوں میں ہے. دوسرا سیموئیل 6 باب اور اس کی 17ویں آیت. دوسرا سیموئیل 6 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا. کس نے کھڑا کیا تھا؟ داؤد نے کھڑا کیا تھا رکھا. اور داؤد نے سوکھنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں. یعنی یہ جو خیمہ ہے صندوق ہے یہ کریت یاریم سے بعد میں کہاں پر آ گیا؟ داؤد کے خیمے میں. کس کے خیمے میں؟ داؤد کے خیمے میں. یعنی سیلا سے ایک دفعہ عہد کا صندوق نکلا ہے تو دوبارہ موسیٰ کے خیمے میں وہ نہیں گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اس کے آگے 960 میں سولومنز ٹیمپل کیا بن جاتا ہے؟ سولومنز ٹیمپل یعنی سلیمان کی ہیکل بن جاتی ہے. اب یہاں پر مختلف باتیں پائی جاتی ہیں. عہد کا صندوق تو کیونکہ داؤد کے خیمے میں تھا، وہ یروشلیم میں ہی تھا، وہاں سے انہوں نے سولومن ٹیمپل میں یا ہیکل میں رکھ دیا. لیکن جو خیمہ تھا اس کا کیا بنا؟ یعنی جو موسیٰ کا خیمہ ہے، جو موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اس میں پیش کرتے ہیں، لیکن ایک جو رائے پیش کی جاتی ہے وہ یہی کہ اس کے سارے سامان کو، اس خیمے کے سارے سامان کو انہوں نے گہری مٹی میں دفنا دیا تھا. ہیکل جہاں پر بنی ہے وہاں پر گہری مٹی میں دفنا دیا تھا. یہ روایت ہے، کلام مقدس میں اس کے بارے میں نہیں لکھا کہ انہوں نے اس کا کیا کیا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی. جو موسیٰ کا خیمہ ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی. وہ جو سامان ہے وہ سارا یہاں پر بن گیا ہے اور مذبح بن گیا. سلیمان نے نیا مذبح بنا دیا، نیا سب کچھ بنا دیا ہیکل کے لیے. لیکن جو عہد کا صندوق تھا یہ وہی پلیس کیا جو کہ موسیٰ کے خیمے میں سے تھا، اور جو پرانا سامان تھا سارا اس کو کیا کیا؟ دفنا دیا. یہ تقریباً 400 سال کھڑا رہا اور 586 میں اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس ہیکل کو، سولومنز ٹیمپل کو 586 میں تباہ و برباد کر دیا گیا. اور تباہ و برباد کس نے کیا؟ ہون سے دس دو نبوکد نظر نے. اور نبوکد نظر کا تعلق کس قوم کے ساتھ تھا؟ کسدیوں کے ساتھ، بابلیوں کے ساتھ. سو بابلیوں نے جب حملہ کیا انہوں نے ہیکل کو 586 میں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا. اور اس تباہی کی پیشین گوئی کون سا نبی کر رہا تھا؟ یرمیاہ، جو کہ رو رو کر بنی اسرائیل کو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے؟ تباہی آنے والی ہے. سو خیال کیا جاتا ہے، لکھا نہیں ہے، خیال کیا جاتا ہے
کہ 586 میں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اسیر کر لیے جاؤ گے، اسیر کر لیے جاؤ. اسرائیل پہلے اسیر ہو چکا تھا 10 قبیلے، یہ یہودا کی بات ہے کہ یہودا اسیر کر لیا جائے گا، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو اسیر کر لیے جاؤ گے، مصیبت دروازے پر کھڑی، توبہ کرو اور واپس خداوند کی طرف پھرو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. سو کہا یہ جاتا ہے کہ یرمیہ نے اس صندوق کو کہیں چھپا دیا تھا، یرمیہ نے اس صندوق کو کہیں چھپا دیا تھا. اس کے بعد یہ صندوق نہیں ملا. لیکن جو زیادہ تر قیاس آرائی کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یرمیہ نے اس کو پہلے، ان کے آنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ چھپا دیا تھا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ تباہی آ رہی ہے اور سارے جو یہودی یہودا میں ہیں یہ اسیر کر لیے جائیں گے. سو اس نے عہد کے صندوق کو چھپا دیا. اب 586 کے بعد آج تک کسی نے عہد کا صندوق نہیں دیکھا. اس پہ بہت سارے لوگ ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی عہد کا صندوق مل گیا ہے. وہ ملیا ملیا کو نہیں گا، وہ ساری فیک ویڈیوز ہیں. جو بھی اگر آپ کو کوئی کہنا کہ جی عہد کا صندوق مل گیا ہے، وہ ایک بندے نے کھدائی کی ہے ہیکل کے نیچے. پہلی تو بات ہے وہاں پہ وہ کھدائی نہیں کرنے دیتے، بڑی سختی ہے وہاں پہ. اور اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ شاید اس نے ہیکل ہی کے کہیں نیچے اس کو چھپایا ہو، لیکن اندازے ہیں سارے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر اس نے رکھا ہے تو اس نے اس کو کہاں پر رکھا ہے. لیکن اس کے بعد آج تک کسی نے عہد کے صندوق کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا. اچھا 586 کے بعد زربابل 515 میں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے. یہ دوسری ہیکل ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا چلیں پوری ہو جائے ٹیمپل کی ہسٹری. 515 میں دوسری ہیکل تعمیر ہو جاتی ہے. یہ اتنی اچھی نہیں تھی جتنی سلیمان کی ہیکل تھی. یہ جو دوسری ہیکل ہے یہ اتنی اچھی نہیں بنی، کیونکہ یہاں پر ان کو بڑے مسئلے مسائل بھی تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے یہ بنائی تھی اور یہ ان کے پاس پیسے پوسے بھی نہیں تھے، تو ان کی مدد کی گئی بادشاہ کی طرف سے اور یہ دوسری ہیکل بنائی گئی. بہرحال یہ دوسری ہیکل پھر 20 قبل از مسیح میں ہیرودیس نے دوبارہ سے بنائی. ہیرودیس نے دوبارہ سے بنائی، یعنی ہیرودیس نے یہودیوں کو منا لیا کہ میں تمہیں ہیکل بنا کے دوں گا بہت بڑی والی. اور یہودی پہلے تو مانتے نہیں تھے. پھر اس نے کہا جی میں پہلے بیرونی دیوار بناتا ہوں، تو اگر میں نے بنا لیا تو پھر تم میرا یقین کرنا. اس نے پہلے بیرونی دیوار بنائی. پھر اس نے جب ہیکل کو یہودی مان گئے، اس نے جب ہیکل کی تعمیر کی تو یہ والی ہیکل سلیمان کی ہیکل سے بڑی تھی. یہ والی ہیکل سلیمان کی ہیکل سے بڑی اور شاندار تھی، کیونکہ وہ دیکھیں وہ تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے اور یہ اس کے تقریباً 1000 سال بعد کی بات ہے. یہ ہیکل سن 70 میں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی. اور تباہ کس نے کی؟ روم نے. تباہ کس نے کی؟ روم نے. یعنی یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے جسٹ تقریباً 40 سال کے بعد اس ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور ایک پتھر پر پتھر بھی باقی نہ رہا. اور اس ہیکل میں تو ویسے بھی عہد کا صندوق نہیں تھا، کیونکہ عہد کا صندوق 586 میں جب یہ ہیکل تباہ ہوئی ہے اس کے بعد ویسے ہی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو اس کے جو بعد ہیکل بنائی گئی ہے زربابل والی، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر کی شاید پلیس تھی جو بس انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ادروائز اندر جو پاک تین مقام ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی طرح جو ہیرودیس کی ہیکل اس میں بھی عہد کا صندوق نہیں تھا، اور سن 70 میں اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا. اور آج تک وہاں پر ہیکل موجود نہیں ہے. وہاں پر ہیکل موجود نہیں ہے، وہ جگہ خالی ہے. اور جگہ پتہ کتنی بڑی ہے؟ تقریباً 37 ایکڑ. کتنی جگہ ہے؟ 37 ایکڑ. جو سلیمان نے ہیکل بنائی تھی یہ تقریباً 17 ایکڑ پر تھی. بعد میں اس کو مختلف ادوار میں ایکسپینڈ کیا گیا، اور جب ہیرودیس کا دور تھا تو یہ 37 ایکڑ یعنی تقریباً 1.5 مربع زمین ہے جو ہیکل کی جگہ پر. اور وہاں پر اب کیا ہے؟ ڈوم آف دا آرک، یعنی مسلمز نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس میں ایک مسجد اقصی ایک سائیڈ پر بنا دی گئی اور ایک ڈوم بنا دیا گیا، اور آج وہاں پر لڑائی ہے.
اور سارے مذہبوں کی لڑائی ہے. مسلمس کہتے ہیں کہ اسی یہودیاں نو کچھ نہیں بنان دینا, تو یہودی کہندے نے اسی مسیح لوکاں نو نہیں کچھ کرن دینا, تو وہ کہندے نے یہودی کہندے نے اسی تانوں نہیں کچھ کرن دینا. تو یہ ساری وہاں پہ ایک لڑائی جاری ہے. یہودی چاہتے ہیں کہ وہاں پر ٹیمپل بنے, لیکن خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ٹیمپل بنے. خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ٹیمپل بنے. یہ جو تیسرا ٹیمپل ہے نا, یہ پہلا ٹیمپل تباہ ہو گیا سلیمان والا. یہ جو دوسرا زربابل والا ٹیمپل ہے, اس کو اور ہیرودیس والے کو ایک ہی ٹیمپل کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ تباہ نہیں تھا ہوا, بلکہ اس نے اس کو گرا کے نیا بنایا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ تمام, یا ویسے نئے سرے سے ہی سارا بنایا تھا, لیکن اس کو کیونکہ تباہ نہیں کیا گیا, جان بوجھ کر خود بنایا گیا, اس لیے اس کو دونوں کو سیکنڈ ٹیمپل ہی کہا جاتا ہے. فرسٹ ٹیمپل سلیمان کا, اور یہ زربابل اور ہیرودیس کا سیکنڈ ٹیمپل, اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا. لیکن یہ کب بنے گا؟ یہ مسیح کے آنے سے پہلے. جب ہم دیکھتے ہیں نا اس کی بڑی اظہار ثانی کو, بڑی مصیبت کو, یعنی جو 7 سالہ دور ہے مصیبت کا, جب ہم بڑی مصیبت کے دور کو دیکھتے ہیں تو یہ اس زمانے میں بنایا جائے گا. اور کس کی مدد سے بنایا جائے گا؟ اینٹی کرائسٹ کی مدد سے. کس کی مدد سے؟ اینٹی کرائسٹ کی مدد سے. یہودی مخالف مسیح کی مدد سے تیسری ہیکل بنائیں گے, اور وہاں پر وہ قربانی کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن وہ بالکل آخر ہوگا. خدا کی مرضی کے مطابق جب خدا الاؤ کرے گا تبھی بنے گا. اگر آج ان کو اجازت مل جائے کہ وہ ٹیمپل بنا لیں, تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہاں پر قربانی شروع کر دیں گے, کیونکہ وہ تو یسوع مسیح کی قربانی کو مانتے ہی نہیں. تو اس لیے وہ کیا کریں گے؟ ہیکل بنتے ساتھ ہی قربانی شروع کر دیں گے. سو جو مرضی کر لیں یہودی, وہ ٹیمپل نہیں بنا پائیں گے. وہ ٹیمپل اس لیے نہیں بنا پائیں گے کیونکہ اب قربانی نہیں ہو سکتی. اب جب بھی ٹیمپل بنے گا تو یہ بالکل آخری دور میں بنے گا, اور جب سمجھ لیں کہ ٹیمپل بننا شروع ہوا تو وہ پھر آخری دور کی ابتدا ہوگی. وہ بالکل آخری دور ہوگا جب ٹیمپل بنے گا, اور اس کے بعد دنیا کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. بڑا تھوڑا سا ہم نے مکاشفہ کی سٹڈی میں اس ساری بات کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ بڑا تھوڑا سا ٹائم بچے گا اس کے بعد, کہ جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. سو یہ ٹیمپل کی ایک پوری کہانی. اور پھر اس کے بعد ایک حزقیل کا ٹیمپل ہے, بھائی نے جس کا ذکر کیا, وہ ایک آسمانی ٹیمپل ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جو خیمہ موسیٰ نے کھڑا کیا تھا, اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں کہ وہ خیمہ کس طرح سے پہلے 40 سال ان کے ساتھ رہا, پھر وہ جلجال میں رہا, پھر وہ سیلا میں رہا, پھر وہاں سے صندوق اور ٹیمپل الگ الگ ہو گئے, یعنی خیمہ اور صندوق الگ الگ ہو گئے, اور ٹیمپل الگ تھا, صندوق الگ تھا, پھر صندوق بھی ڈیفرنٹ جگہ سے ہوتا ہوتا سلیمان کی ہیکل میں پہنچتا ہے, اور جب سلیمان کی ہیکل بن جاتی ہے تو موسیٰ کے خیمے کو دفنا دیا جاتا ہے. سلیمان کی ہیکل کو 586 میں تباہ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد زربابل دوبارہ سے اس ہیکل کو تعمیر کرتا ہے, ہیرودیس پھر سے اس کو رینوویٹ کرتا ہے, اور روم سن 70 میں اس ہیکل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اب کوئی ٹیمپل موجود نہیں ہے, اب کوئی ٹیمپل موجود نہیں ہے. لیکن ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب ٹیمپل ہیں, خدا کا مقدس ہیں. خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہیں. اس ٹیمپل کو لے کر مسیح کے تعلق سے جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں, یہ 6 کی 6 چیزوں کا کیا مقصد تھا, یا غلافوں کا, ان ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا, یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آج میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کی ایک دفعہ ہسٹری کو گو تھرو کر لیں کہ ٹیمپل کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا, یا خیمہ اجتماع کے ساتھ ہوا کیا, لیکن ان کے فردن مطلب کیا تھے, اور یہ کس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, یہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے.